बहुत शुक्रिया खलील साहब। जनाब सदर, आपकी इजाज़त से अगर मैं बात शुरू कर सकूं तो आप सबको सलाम। मैं इस बात से शुरू करता हूं कि हम सब फ़ख्र करते हैं कि हम बुत शिकन हैं और 1000 साल से हम बुत तोड़ते आए हैं, महमूद गजनी के ज़माने से। लेकिन कुछ और बहुत से हमने बुत तोड़े हैं, पुराने बुत तोड़े हैं, मगर नए बुत बनाने का हमें कुछ शौक़ भी ज़्यादा है। ख़ास तौर पर ऐसी शख्सियतें जो पहले से बहुत कदावर हैं, उनको हम और ज़्यादा कदावर करते हैं। जो 6 फुट का है उसको हम 12 फुट कर देते हैं, जो 7 फुट का है उसको 14 कर देते हैं, शायद उससे भी ज़्यादा। आज का मौजू अल्लामा इकबाल है और वो एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं और बड़े बड़े लोगों ने उनकी तारीफ़ की है। फैज़ अहमद फैज़, अली सरदार जाफरी, बहुत से प्रोग्रेसिव लोगों ने भी उनको बहुत अच्छा कहा है। और क्यों ना कहें, क्योंकि उनकी जो बातें हैं वाकई बहुत फ़िक्र अंगेज़ हैं। सितारों से आगे जहां और भी हैं, आज हमें एक्सो प्लैनेट्स का पता चल रहा है ना, जो दूसरे सितारों की गिर्द गर्दिश करते हैं, वहां भी जहां होंगे। और जो बात उन्होंने कही कि हर कतरे दरिया में दरिया की है गहराई, और आज हमें पता है कि जब हम एटम को चीरते हैं तो उसमें से एक न्यूक्लियस निकलता है, उस न्यूक्लियस के अंदर और देखते हैं तो उसमें से क्वार्क्स निकलते हैं वगैरह वगैरह। तो वाकई हर कतरे दरिया में दरिया की गहराई है, इसमें कोई शक नहीं। और क्या बेहतरीन बातें उन्होंने की थी। सुकून महाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तगैयर को है ज़माने में। ऐसी बड़ी फ़िक्र अंगेज़ बातें। लेकिन फ़िक्र अंगेज़ बातों से कोई फ़लसफ़ी नहीं बनता। आप ये कह सकते कि वो मुफ़क्किर है। मुफ़क्किर वो है जो फ़िक्र और गौर करता है कायनात पे, दुनिया पे। और हम में से बहुत से ऐसे हैं जो करते हैं, लेकिन हम में वो सलाहियत नहीं है कि हम ऐसे खूबसूरत अशार से वो बातें बयान कर सकें। तो इकबाल को मैं ये कहूँगा कि वो जीनियस थे और इसमें ज़रा भी शक नहीं। और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो उन्होंने अपना कलम उठाया तो क्या कमाल करके हमें दिखाया। लेकिन कुछ गलत फहमियां हैं और उन गलत फहमियों को दूर करने का वक्त आ गया है। और एक बड़ी गलत फहमी यह है कि वो फिलॉसफर थे, फलसफी थे। देखिए, फिलॉसफर आजकल के ज़माने में बड़ी आसानी, कुछ ज़्यादा आसानी से नहीं बनते। अगर आपको स्टैनफोर्ड में, अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में कोई मुलाजमत चाहिए, आपको प्रोफेसर बनना है वहाँ पे, तो आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। आपको उस शोबे में, फ़लसफ़े के शोबे में किताब लिखनी पड़ती है। ऐसे तहक़ीक़ी मक़ालात लिखने होते हैं जो फ़लसफ़े के शोबे के जराइद में शाया हुए हों, पब्लिकेशंस जिसको कहते हैं। और ढेर सारी चाहिए और ऐसी चाहिए जो दुनिया माने कि वाकई ये बहुत बड़ा काम है। तो हाँ, अल्लामा इकबाल सन 1905 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के लिए रवाना हुए थे और 3 साल उन्होंने फ़लसफ़ा पढ़ा। और उसके बाद फिर वो उन्हीं 3 सालों के दौरान वो यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक गए थे, जहां उन्होंने पीएचडी फ़लसफ़े के शोबे में की थी, डिपार्टमेंट ऑफ फ़िलॉसफ़ी, यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक। वहां उन्होंने अपनी एक थीसिस भी जमा कराई डिपार्टमेंट ऑफ फ़िलॉसफ़ी में, जिसका उन्वान था द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। अब देखिए, क्या इसको फ़लसफ़े के शोबे में शुमार करना चाहिए या तारीख़ के शोबे में शुमार करना चाहिए, ये एक थोड़ा सा मुतनाज़ मसला है। क्योंकि इसमें कोई नई सोच तो नहीं है ना, ये वो सोच थी
جو مولانا روم کی تھی، جو صوفیاء کرام کی تھی، ان کی تاریخ، اس کی وضاحت علامہ اقبال نے کی تھی. تو چلیے فلسفی کی ڈگری تو مل گئی، لیکن کتنا اس کو فلسفی سمجھا جا سکتا یہ ایک متنازع مسئلہ ہے. مگر اصل میں فلسفی ایک بڑی ٹیکنیکل سی چیز ہے. اس میں ایسے ایسے شعبہ جات ہیں جن کے نام سے ہی انسان گھبرا جاتا ہے. ایپسٹیمولوجی، ایتھکس، ایگزسٹینشلزم، 20 اس طرح کے ہیں جن کا اردو میں بھی کوئی ترجمہ نہیں ہے، شاید ہو لیکن بہت مشکل ہوگا. تو علامہ اقبال کا ایک مخصوص شعبے میں تھا، اور وہ تاریخ کا تھا، اور وہ اسلام سے متعلق تھا. اور ویسے بھی جب علامہ اقبال گئے یورپ تو ان کا دل اچاٹ ہو گیا. ان کو مغرب پسند نہیں آیا. کم از کم سال 2 سال کے بعد ان کا موڈ بالکل بدل گیا. بڑا شوق تھا جس وقت وہ یہاں سے روانہ ہوئے تھے. گورنمنٹ کالج میں وہ اس وقت پڑھا رہے تھے، طالب علم تھے. اس سے پہلے ادھر جا کر ایک نفرت سی ہو گئی مغرب سے، اور فلسفے سے بھی ان کا دل اچاٹ ہو گیا. اب دیکھیے، فلسفے میں اگر آپ کو تحقیق کرنی ہے، اگر اس میں کوئی بڑا کام کرنا ہے، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا دماغ کھلا ہونا چاہیے، ذہن کھلا ہونا چاہیے. کیونکہ فلسفہ جو ہے وہ بات کی تہہ تک پہنچتا ہے. سچ کیا، جھوٹ کیا، اس میں آپ ایمان کی باتیں نہیں لا سکتے. اس میں عقل، دلیل، تجربہ، وہ چیزیں ہیں جس کی بنا پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات درست ہے، وہ غلط ہے. تو ان کا دل لگا نہیں، اور یہ پھر انہوں نے اپنی شاعری میں بھی بیان کیا. ایک ان کی نظم ہے جس کے چند اشعار میں پڑھ کے سناتا ہوں. اس قوم میں ہے شوخی اندیشہ خطرناک، جس قوم کے افراد ہوں ہر بند سے آزاد. گو فکر خداداد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. اگر کھلا ذہن ابلیس کی ایجاد ہے تو آپ فلسفہ پڑھ نہیں سکتے، آپ کا دل اس میں نہیں لگے گا. اور علامہ اقبال کا دل نہیں لگا فلسفے کی طرف، گو کہ شروع میں وہ اس کی طرف مائل تھے ضرور، لیکن ادھر جا کر جو ان کے مشاہدات تھے، جو ان کی فکر میں تبدیلی آئی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ چیز مجھے نہیں پسند. لہٰذا جب 1908 میں اقبال لاہور پہنچے تو اس وقت پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ گورنمنٹ کالج چلے گئے، اپنے اساتذہ سے ملے، وہاں جو ادھر کی انتظامیہ سے ملے، اور انتظامیہ نے پیشکش کی. انہوں نے کہا کہ آپ یہاں لیکچرشپ قبول کریں، اس کے بعد پھر ترقی ہوتی چلی جائے گی. تو اقبال نے کہا کہ نہیں، مجھے یہاں پڑھانا نہیں ہے. اور ان کی سوچ اب بدلتی جا رہی تھی، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی بڑی پذیرائی تھی. ان کی شاعری میں اتنا ولولہ تھا، اتنا جوش تھا کہ لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو رہے تھے. ادھر طرح طرح کے ادبی محفلیں ہوتی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ٹیچر بن کے کیا کرنا ہے، میں تو اب کہیں اور جانے والا ہوں. لہٰذا کچھ وقت کے بعد، کچھ سال گزر گئے اور ان کے خیالات اور زیادہ پختہ ہوتے چلے گئے. تو میں ایک اقتباس پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں زندہ رود سے. زندہ رود علامہ اقبال کی سوانح حیات ہے، جو ان کے صاحبزادے نے لکھی ہے، جاوید اقبال. یہ بہت تفصیل سے تقریباً 2000 صفحے ہیں، اور
1800 مجھے خرچ کرنے پڑے اس پر. تو میں تھوڑا سا یہ پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. میرا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نئی زندگی عطا فرمائے گا اور جس قوم نے آج تک اس کے دین کی حفاظت کی ہے اس کو ذلیل و رسوا نہ کرے گا. مسلمانوں کی بہترین تلوار دعا ہے، سوا اسی کے کام لینا چاہیے، اسی سے کام لینا چاہیے، ہر وقت دعا کرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے. کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی دعا سن لے اور اس کی غریبی پر رحم فرمائے. تو یہ شروع میں کچھ لکھا. اب میں اصل چیز کی طرف آتا ہوں. تو لکھتے ہیں کہ میں جو اپنی گزشتہ زندگی پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی عمر یورپ کا فلسفہ وغیرہ پڑھنے میں گنوائی. خدا تعالیٰ نے مجھ کو قواعد دماغی بہت اچھے عطا فرمائے تھے. اگر یہ قواعد دینی علوم پڑھنے میں صرف ہوتے تو آج خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خدمت کر سکتا. اور جب مجھے یاد آتا ہے کہ والد مکرم مجھے دینی علوم ہی پڑھنا چاہتے تھے تو مجھے اور بھی زیادہ قلق ہوتا ہے. یہ دسمبر سن 1919 کو لکھا گیا، یعنی کہ ٹھیک 100 سال پہلے، جہاں وہ واضح طور پر کہتے کہ میں نے جا کے کیا اپنا وقت ضائع کیا فلسفہ پڑھنے میں، مجھے تو دین کی خدمت کرنی چاہیے تھی. اب سوچنے کی بات یہ کہ ہم خواہ ان کو فلسفی کیوں بنانا چاہتے ہیں جب وہ اپنے منہ سے اپنے قلم سے یہ کہتے ہیں کہ اس شعبے پر لعنت ہو. جس پر وہ لعنت بھیجتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ اس شعبے کے بڑے ایک لیڈر تھے. تو دیکھیں نا، جب بت بناتے ہیں تو پھر کس قسم کی غلطیاں ہم کرتے ہیں. اچھا چلیے، بات جیسا کہ خلیق صاحب نے ابتدائی میں کہا کہ مجھے سائنس کے حوالے سے کرنا. سائنس سے بھی اقبال خوش نہیں تھے. ان کی جو کتاب ہے، ایک کتاب ہے جو 7 خطبات پر مشتمل ہے، The Reconstruction of Religious Thought in Islam. اچھا دیکھیے، جب اقبال کو کوئی سنجیدہ بات کرنی ہوتی تھی نا، وہ اردو یا فارسی میں نہیں کرتے تھے، وہ کرتے تھے انگریزی میں. کچھ وجوہات بھی تھیں اس کی. ایک تو یہ کہ اس وقت بھی نا ملا ٹائپ لوگ بہت تھے اور وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے، تو ایک تو اس سے بچنے کا ارادہ بھی تھا. دوسرا یہ کہ شاید انگریزی زبان سنجیدہ سوچ کے لیے انہوں نے زیادہ موزوں سمجھی ہے. جو بھی ہے، بہرحال یہ 7 خطبات ہیں اور ان میں سے میں آپ کو پھر کچھ اقتباسات بھی پڑھ کے سناؤں گا. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سائنس ہے یہ تو محض ظاہری چیزوں کی وجوہات بتاتی ہے، ان کی توجیہات بتاتی ہے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ سائنس کی دسترس سے باہر ہے، اس کو صرف دل ہی سمجھ سکتا. تو پھر انہوں نے کئی ایسی نظمیں لکھی دل اور دماغ کے اوپر. شاید آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں نے اتنا نہیں پڑھا ہے جتنا کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. تو ان کو سائنس سے کچھ اختلاف تھا، نظریاتی اختلاف تھا، اور یہ نظریاتی اختلاف بہت گہرا تھا اور بہت بنیادی تھا. یہاں تک کہ جو مسلمان سائنسدانوں نے سائنس کے کام کیے تھے ان کاموں کو بھی اقبال دھتکارتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ تو محض
یونانی سوچ کا ایک تسلسل ہے. اس میں نئی چیز کیا ہے؟ اس میں تو وہ منطق، ارسطو کی منطق وہ استعمال کرتے ہوئے ادھر سے ادھر پہنچے ہیں، یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے. اور خاص طور پہ ان کو ابن سینا اور الفارابی سے بڑی خفگی تھی. اس کے اوپر ایک انہوں نے نظم بھی لکھی تھی، عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینا اور فارابی. تو یہ سینا اور فارابی جیسے لوگ جو ہے نا، یہ صرف سطحی چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، جو اصل چیز ہے وہ دل ہی جان سکتا. تو اس دل میں وہ سمجھ ہے جو کبھی عقل میں نہیں ہو سکتی. تو اسی لیے انہوں نے معتزلہ کو بھی اچھا نہیں سمجھا. اب آپ سب جانتے ہیں کہ معتزلہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ اسلام کی بنیاد، اسلام کی اساس صرف ایمان نہیں ہے، عقل ہے، عقل بھی ہے، اور کہ جو قدرتی مظاہر ہے ہمارے آس پاس ان کو ہم سمجھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. ان کو ہم سمجھ سکتے ہیں عقل سے، اور کہ ہم خود مختار ہیں، ہم اپنی ہمارے اندر وہ ہم اپنے اوپر قادر ہیں. تو جو مخالف لوگ تھے، جو اشعری کہلاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہے. جبر و قدر کی جنگیں بھی ہوتی تھیں اس زمانے میں، اور اقبال جو ہیں وہ مکمل طور پر اس کی طرف قائل تھے کہ معتزلہ غلطی پر ہے. اور خاص طور پر وہ ابن رشد سے بہت خفا تھے. وہ کہتے تھے اچھا ابن رشد ایک ایسی شخصیت ہے جس کو پورے یورپ میں مانا جاتا. تو اگر آپ بالفرض MIT جائیں تو اوپر بڑے بڑے لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور ان میں کوئی مسلمان نہیں ہے ماں سوائے ابن رشد کے، جو انگریزی میں ایوروز کہلاتا. اور ایوروز سے اقبال تو ان کے اوپر یہ الزام دھرتے ہیں کہ یہ تو دہریت کا مبلغ تھا، یہ وہ تھا جس نے مسلمانوں کو دین سے بھٹکانا چاہا. بڑی سخت باتیں لکھی ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں. تو وہ سائنس سے نظریاتی اختلاف کرتے تھے. چلیے نظریاتی اختلاف تو ایک چیز ہوتی ہے، لیکن میں نے یہ پچھلے 1 سال کے دوران ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کو کافی غور سے پڑھا، اور خاص طور پہ وہ حصے جو سائنس سے متعلق ہیں. کچھ تو سیاست سے ہیں، کچھ دین سے ہیں، کچھ اسلامی ریاست سے وغیرہ وغیرہ، لیکن جو سائنس سے متعلق ہے وہ میں نے بہت غور سے پڑھا. اب یہ کہ ایک پورا خطبہ اس کے اوپر ہے جس میں اقبال نے بہت بڑے لوگوں کا نام لیا ہوا ہے. یہاں آئنسٹائن، ادھر رسل، ادھر ڈیڈیکنڈ، ادھر ہاروی، ادھر فلاں فلاں، اور یوں تاثر ملتا ہے جیسا کہ انہوں نے وہ سارے کام سمجھے ہیں. زینوز پیراڈاکس انہوں نے سمجھا ہے، اور اس سے ایسے لگتا ہے کہ وہ واقعی سیریس فلاسفر تھے. وہ میں نے تھوڑا سا پڑھ کے دیکھا. آخر جب آپ کسی سائنس کے شعبے کے جائنٹس کو للکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں تم نے لکھا کیا، تو اس کے بعد تو ایک تجسس سا پیدا ہوتا ہے کہ آخر اقبال نے کیا سمجھا اور کیا لکھا. تو ایک اچھا یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اقبال بہت ذہین آدمی تھے، اور ان کی شاعری سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس قدر الفاظ پہ عبور تھا ایک تو وہ، لیکن کتنا کچھ انہوں نے پڑھا ہے. لیکن سائنس انہوں نے پڑھی نہیں تھی.
मुझे पता नहीं मैट्रिक एफएससी में पढ़ी थी कि नहीं, लेकिन डेफिनेटली जब वो मरे कॉलेज सियालकोट गए थे तो वहाँ वो बीए उन्होंने किया आर्ट्स में। तो आर्ट्स में तो आप साइंस नहीं पढ़ते थे उस ज़माने में, ना आज पढ़ते हैं। गोया कि साइंस उन्होंने जी हाँ, साइंस उन्होंने पढ़ी नहीं थी, नहीं बिल्कुल ज़ीरो पढ़ी थी। तो फिर जब आप साइंस से नाबलद हैं, फिर आप ये कहते हैं कि आइंस्टाइन और रसल ये सारे गलती पर हैं, तो मैं असल में कुछ इक़्तिबासात पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। Scientific materialism has finally ended in a revolt against matter. The concept of matter has received the greatest blow from the hand of Einstein. सफ़ा नंबर 32। मैं तो ये पढ़ के हैरान हुआ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो ठीक मेरे शोबे से मुताल्लिक़ है, जो एटॉमिक फ़िज़िक्स और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स से मुताल्लिक़ है। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि आइंस्टाइन ने कोई ये जो कहा कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर रिसीव द ग्रेटेस्ट ब्लो फ्रॉम आइंस्टाइन। अच्छे गाने बज रहे हैं। चलिए, होता रहता। हाँ, तो आइंस्टाइन ने क्या कहा? आइंस्टाइन ने कहा कि तवानाई और मादा ये दोनों एक ही चीज़ है। आप मादे को तवानाई में तब्दील कर सकते हैं और तवानाई को मादे में तब्दील कर सकते हैं। एक बड़ी मशहूर इक्वेशन है E=mc², जो ये बताती है अगर मादे को आप तबाह करेंगे तो एटम बम फटेगा, जैसा कि हिरोशिमा में हुआ। इतने से मादे से, लिटरली इतने से मादे से एक पूरा शहर मिस्मार हो गया। अच्छा, उल्टा अगर आप चलना चाहें तो एनर्जी को आप मादे में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई मादे की नफ़ी नहीं हुई, जैसा कि इकबाल कह रहे हैं। चलिए, एक उसका मैं बतंगड़ नहीं बनाऊंगा, आगे चलता हूँ। ये है सफ़ा नंबर 34 से। The mathematical conception of continuity as infinite series applies not to movement regarded as an act, but rather to the picture of movement as viewed from the outside. किसी की समझ में आए? मेरी समझ में भी नहीं है। हालांकि ये वो चीज़ें हैं जो मैं पढ़ाता हूँ, और कंटिन्यूटी, मैथमेटिकल कंटिन्यूटी, कोई इसका ताल्लुक मूवमेंट, मोशन, हरकत से नहीं। ये लफाजी है, महज लफाजी है। देखिए, मैं फिर बहुत अदब से ये कहता हूँ कि मैं इकबाल का मद्दाह हूँ। मैं कहता हूँ बहुत बड़े आदमी हैं, मगर ये माने से आरी है, खाली है। इट डज नॉट मीन एनीथिंग। कंटिन्यूटी एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसकी जो हम इंटर में पढ़ाते हैं, बीएससी में पढ़ाते हैं। अगर आप ज़्यादा गहराई में जाना चाहें तो एक सब्जेक्ट है मैथमेटिकल एनालिसिस, उसमें आप उसको बहुत तफसील से पढ़ते हैं। तो देखिए, उनको ये लिखना नहीं चाहिए था। ये अच्छी चीज़ नहीं है कि आप कहें कि भाई आइंस्टाइन तुझे कुछ नहीं आता, ज़ीनो तू बेवकूफ़ है। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो उन्होंने की थी। अच्छा, जिस चीज़ पर वाकई मुझे हैरानी हुई वो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, और ये सफ़ा नंबर 38 है। नहीं सॉरी, ये अब उसमें से नहीं है, ये जिंदा रूद से है, और इसका सफ़ा मैंने यहाँ नहीं लिखा, लेकिन मैं निकाल के आपको दे सकता हूँ, और मैंने तर्जुमा किया है असल में। तो उन्होंने, अगर आप चाहें तो मैं वो उर्दू का भी ओरिजिनल निकाल सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। उसमें ये लिखते हैं कि Einstein's theory of relativity was new for Europe, but Islamic scholars had already discovered its basic premises hundreds of years earlier.
to understand Bergson's philosophy of differentiation you need to read Ibn Khaldun first وغیرہ وغیرہ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو آئنسٹائن نے معلوم کیا یہ تو ہم لوگوں نے, ہم مسلمانوں نے سینکڑوں سال پہلے پتہ کر لیا تھا, یہ آئنسٹائن کی کیا نئی بات ہے. اچھا, ہم نریندر مودی کو بہت برا بلا کہتے ہیں جب وہ کہتا ہے کہ قدیم ہندوستان میں موٹر گاڑیاں چلتی تھیں کہ ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک یہ خلائی جہاز جایا کرتے تھے اور یہ سب ہمارے وید کے زمانے کے ہیں. اگر یہ بات کہ ہم مسلمانوں نے سب کچھ پہلے جان لیا تھا اور یہ آئنسٹائن جیسے لوگ بعد میں آتے ہیں اور یہ تو صرف ہماری چیزیں چراتے ہیں, یہ ایک بڑے ذہن کو زیب نہیں دیتا. یہ بھی ان کو نہیں لکھنا چاہیے تھا, مگر چلی لکھ لیا. اب اہم بات جس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں, ہمارے وزیر اعظم عمران خان وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو اقبال کا پاکستان بنائیں گے. تو اب مجھے اس بات سے تھوڑی سی فکر ہونے لگی ہے, پریشانی ہونے لگی ہے کہ آخر یہ کیا پاکستان بنے گا. اس لیے کہ دیکھیے اقبال جب یورپ گئے تو ان کے دل میں بڑی نفرتیں پیدا ہو گئیں, کدورتیں پیدا ہو گئیں کہ یہ گورے جو ہیں وہ ایسے ہیں ویسے ہیں, سائنس جو ہے غلط ہے وغیرہ. لہٰذا انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں تمہیں اپنی دلدل سے نکلنا ہے, اس انحطاط کو توڑ کے آگے زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا ہے تو سیکھو سائنس, سیکھو جدید تعلیم, سیکھو انگریزی. جیسا کہ سر سید احمد خان کہتے تھے, اور سر سید احمد خان ان سے 50 سال پہلے کے ہیں. سر سید کا یہ مدعا تھا کہ مسلمان پھنسے ہوئے ہیں اس لیے کہ انہوں نے جدید تعلیم کو دھتکارا ہے, کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں, ہمیں بس وہ جو پرانے رسوم روایت تھے وہی ہمارے لیے کافی. تو سر سید نے کہا کہ اس کو توڑو, جب تک اس دلدل, جب تک ان قدغنوں کو, ان بندشوں کو نہیں توڑو گے تو ویسے ہی پھنسے رہو گے. اقبال یہ کہتے ہیں کہ دل میں ولولہ پیدا کرو, خودی کو بلند کرو. لیکن خودی کو بلند کرنے سے بات نہیں بنے گی بھائی. وہ تو جب تک آپ نے سائنس نہ سیکھی ہو. آج کل آپ سوچیں تو اپنے اطراف کو دیکھیں, یہ پنکھا بھی نہیں چل سکتا, یہ بجلی نہیں ہو سکتی, یہ سب سائنس کے کمالات ہیں. اور یہ سائنس اتنے آگے تک کیسے پہنچ سکی؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی عقل استعمال کی, مشاہدہ کیا, تجربہ کیا. یہ سب کچھ کرتے کرتے ہم اس جگہ پہنچے ہیں. مگر اقبال کبھی یہ نہیں کہتے. اگر کہتے ہیں تو دیکھیے آپ لوگ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں, خاص طور پہ اقبال صاحب, آپ ان کے ہم نام ہیں, آپ کو تو مجھ سے کہیں زیادہ پتہ ہونا چاہیے اس میں. میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ زمانے کے ساتھ ساتھ چلو. اب یہ کہ دلی مسلم میں یا رب زندہ تمنا دیں, تو بھائی زندہ تمنا کہاں تک چلے گی؟ وہ پھر جا کے سوکھ جائے گی. آخر تیغ اور تلوار تو ہم اٹھاتے رہے ہیں. اور کیا لکھتے تھے, دی اذانیں ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں. اب عمران خان آپ کو پتہ نا, پچھلے دنوں جنرل اسمبلی میں انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ اسلاموفوبیا وہ بڑی ایک خبیث خراب چیز ہے. اسلاموفوبیا میں وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم سارے دہشت گرد ہیں, ہم تلوار اٹھا کر آ جائیں گے یورپ, یہ سب آپ کا خوف ہے. تو اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ دی اذانیں ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں, کوئی آپ کی مسجد میں آ کر کچھ اس طرح کی بے حرمتی کرے تو آپ کو کیسے لگے گا؟ یہ اقبال کے پاکستان سے مجھے بڑا خوف آتا. اب مجھے پتہ نہیں کہ اقبال کا پاکستان ہے کیا, کیونکہ ان کی سوچ میں وقت کے ساتھ بڑی تبدیلی آئی تھی. سارے جہاں سے اچھا
ہندوستان ہمارا، یہ وہ زمانہ تھا 1905 سے پہلے کا. تو اس وقت وہ ایک ہیومنسٹ تھے، انسان دوست تھے. بعد میں جا کے جو فرق آیا ان میں، اس کی وجہ سے آج جو اقبال کے مداح ہیں وہ کہتے ہیں کہ اقبال نے یہ چیز کہی تھی، لیکن کوئی اور کہے گا کہ نہیں، اس کے بالکل متضاد یہ چیز کہی تھی. تو جہاں ایکس ہے وہاں آپ کو -X بھی ملے گا. تو ہمیں ٹھیک طرح سے پتہ نہیں کہ واٹ از اقبال's پاکستان. تو شاید ہمیں عمران خان سے یہ پتہ کرنا چاہیے کہ آخر کس اقبال کا پاکستان چاہیے، وہ جو پرانا اقبال یا جو نیا اقبال، وہ جو یورپ جانے سے پہلے اقبال تھا اور وہ جو یورپ سے آنے کے بعد والا اقبال تھا. میرا خیال ہے اس موقع پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں تاکہ ہماری گفتگو ہو سکے. یہ بات یہاں صرف اقبال کی نہیں ہے، بات یہاں ہمارے مستقبل کی ہے، بطور ایک ملک، بطور ایک قوم کہ ہم کس سمت جانا چاہتے ہیں. کیا ہمیں صرف ماضی کی طرف لوٹنا ہے؟ کیا ساری اچھائیاں اس وقت کی ہیں، یا کہ ہمارا کوئی مستقبل بھی ہے؟ تو یہ وہ باتیں ہیں جو مجھے امید ہے کہ ہم اس پر بات کر سکیں گے. بہت شکریہ آپ کا.